नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम अजीज दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात को, नाजरीन को इस्लामी तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सब हजरात को रमज़ानुल मुबारक की खुश आमदीद पेश करता हूँ। आपके सामने जो मैंने सूरे की तिलावत की वो सूरह फातिहा, जो कुरान मजीद का पहला सूरा है। ये बहुत ही बरकत वाला सूरा है, इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप तमाम लोगों को सूरह फातिहा के तर्जुमा और तफसीर बयान करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर गुफ्तगू में कोई गलती या कोताही हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। देखिए, हम उमूमन सूरह फातिहा एक बहुत ही बरकत वाली सूरत है। ये कुरान पाक की पहली सूरत है जिसमें 7 आयतें हैं, एक रुकू है, 27 कलिमात हैं और 140 हुरूफ हैं, और ये मक्की सूरत है। देखिए, फातिहा कहते हैं आगाज को, इफ्तिताह को, शुरुआत को, ओपनिंग को। इसके कई माने हैं, इसके बेशुमार नाम हैं। इसको सूरतुल फातिहा के अलावा सूरतुल हम्द भी कहा जाता है, सूरत उम्मुल कुरान कहा जाता है, अस्सबल मसानी भी कहा जाता है, यानी बार बार पढ़े जाने वाली सूरत। सूरतुस सलात भी कहते हैं, सूरतुल वाफिया भी कहते हैं, सूरतुल शिफा भी कहते हैं, सूरतुल दुआ भी कहते हैं, सूरतुल मुनाजात। ये बेशुमार इसके नाम हैं। देखिए, इसका तफसीर करना ये बहुत ही उलमा इकराम इसके बारे में है ना, इतना वाज़े तौर से बताए गए हैं कि इसकी तफसीर अगर करने बैठेगी तो जिल्दें जिल्दें ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा मैं कुछ अल्लाह ताला ने जो हमें समझ अता की है, जो उलमा और मुफस्सिरीन से जो हमने मुतालिया किया है, तो उसकी मैं छोटी सी तर्जुमा व तफसीर आपके सामने मैं लिहाजा सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जो है, कोई भी अगर हम शुरुआत करते हैं कुरान मजीद का, हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू करते हैं, जिसको ताऊज़ भी कहते हैं, यानी मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, यानी शैतान की हिफाजत से। ये एक बार ये रिवायत है, एक बार हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन बैठे हुए थे, तो अचानक
ایک آسمان سے ایک دروازے کھلنے کی آواز آئی تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دروازہ آج تک کبھی کھولا نہیں گیا تھا، اور اچانک ایک فرشتہ وہاں سے آسمانی دنیا سے جبریل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، تو جبریل فرماتے ہیں یہ فرشتہ آج تک کبھی نہیں اترا تھا، اور وہ فرشتے نے بشارت دی کہ مبارک ہو آپ کو دو نور امت مسلمہ کو، آپ کے امت کو حاصل ہوئے، ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول۔ تو لہٰذا اس سے ہم یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں یہ مکمل صورت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ اور دیکھیے یہ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جو بچہ بچہ، جوان، بوڑھا، ہر چیز نماز میں بار بار دوڑائی جاتی ہے۔ اب مان لیجئے اگر 5 نمازیں ہیں، فرض کے علاوہ اس کو نوافل سنت میں ہر چیز لازم ہے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ فجر کے، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے اگر ہم فرض کی بات کریں تو 17 بار ہم دن میں جو ہے سورہ فاتحہ فرض نمازوں میں ہم دہراتے ہیں، تو اس کی فضیلت کا ہم اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے سورہ فاتحہ میں وہ کمالات موجود ہیں، اگر ہم دیکھیں ہم عام طور سے ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن کبھی ہم اپنے قلب و باطن سے ہمارے اندر جو ہے وہ الفاظ کی گہرائی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آئیے آج ہم سمجھیں گے کہ سورہ فاتحہ میں ایک ایک لفظ میں کیا کیا خزانہ چھپا ہوا ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کی شروعاتی آیت جس کو ہم تسمیہ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے شروعات جو ہے، آغاز جو ہے بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ اب جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیے، آپ جب بھی پانی پیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیے، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو بسم اللہ کی شروعات ہے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کریں، سوتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی آپ عمل کام کرتے ہیں، نیک کام جو بھی کرتے ہیں، ہم بسم اللہ کا آغاز کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اللہ کے مبارک۔ اب اس کی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے۔ دیکھیے قرآن پاک میں جو پرفیکٹنس موجود ہے نا، دیکھیے آپ کو یاد ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے دوسرے کئی آسمانی کتاب جو گزرے تھے، تورات، زبور، انجیل، وہ کسی نبی کو نہیں ملی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ قرآن پاک میں نازل۔ یاد رکھیے اس کی یہ بھی بڑی برکت ہے۔ الحمد، آپ کبھی غور کیا الحمد للہ، الحمد للہ کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے ال کہتے ہیں خاص کی۔ اب دیکھیے یہ قلم ہے، قلم تو کسی کے پاس بھی رہتی ہے، لیکن ال کہنے سے کیا ہوگا، یہ خاص میری قلم ہے، خاص ہو گئی نا کتاب، کوئی بھی کتاب، الکتاب یعنی خاص کتاب۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیں ہم اس پہ غور کریں ایک ایک لفظ پہ۔ دیکھیں ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم میں کیا ہے، ایک پرفیکشن ہوتی ہے، ایک توازن، تعریف ہوتی ہے۔ ہم میں کیا ہے، محبت و تعظیم ہوتی ہے، اللہ تعالی کی شان و شوکت اور شکر کے بیان کرنے کو
جس میں محبت اور تعظیم ہو، اس کو ہم حمد کہتے ہیں، اور اس میں صاف نیت بھی شامل ہے، حمد کا یہ معنی ہو۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مدعا، مدعا یعنی ہم کسی کی بھی تعریف کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مان لیجیے اگر میرے کو ایک گلاب پسند ہے، ایک پھول پسند ہے، تو میں اس کو دیکھ کے تعریف کروں، اور تعریف جو ہے عرضی طور پہ ہوتی ہے، ٹیمپروری ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بچے کو، ایک خوبصورت بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل تعریف کرنے کو، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ آپ کبھی آسمان کو، نیلا آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نگاہ دیکھ کے اس کی تعریف کرنے کا دل کرتا ہے۔ کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی ستارے کو دیکھتے ہیں، کبھی درخت کو دیکھتے ہیں، کبھی پرندوں کو دیکھتے ہیں، کبھی جانوروں بھی کشش ہوتی ہے اور تعریف کرنے کا من کہتا ہے، کبھی جھرنوں کو دیکھتے ہیں، کتنا خوبصورت جھرنا ہے، کتنی خوبصورت چیز ہے۔ تو ہم جو ہے تعریف جو ہے، عام تعریف جو ہے مدح کہلاتی ہے، یاد رکھیے، اور وہ عرضی طور پہ ہوتی ہے، اور تعریف جو ہے جی حضوری کے لیے بھی ہم کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ کبھی کبھار ہم جیسے جھوٹی تعریف، کسی کو رتبہ مل جائے، جیسے آپ مان کے چیزیں اگر کسی کو، اگر پولیٹیشین ہے، سیاست دانوں کی جھوٹی تعریف ہو جاتی ہے، کبھی کبھار رشتہ داروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مالدار ہے، کوئی ہے، تو اس کی جھوٹی ووٹی تعریف کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تعریف میں کبھی جھوٹی بھی ہوتی ہے، کبھی سچی بھی ہوتی ہے، اور عارضی طور پہ ہوتی ہے اور ٹیمپروری ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں نیت شامل نہیں ہوتی۔ آپ کسی گھر کو، مثال کے طور پہ آپ گزر رہے ہیں، کسی کا گھر پسند ہے تو بولتے ہیں کیا خوب گھر ہے اس کا۔ دیکھیں یہاں جو ہے الحمد سے مراد کیا ہے؟ تعریف صرف اللہ کی، وہ بھی سچے دل سے، محبت کے ساتھ اور شکر کے ساتھ۔ دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہے پتا ہے؟ ہم الحمدللہ تو کہتے ہیں، لیکن ہم اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ دیکھیں اگر کسی سے پوچھ لیا زبان سے کیا ہے، ہم لوگ کیا حال ہے آپ کا، بس ہم لوگ تلخ مزاج سے کہتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ، مطلب اللہ کا شکر بھی ہم لوگ جو ہے اپنے دل پہ شک و نگاہ سے بھی کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم کبھی اپنے معنی پہ ہم غور کریں، سچے دل سے، سچے صدق سے اللہ کی تعریف اور شکر صرف فقط اللہ کے لیے، یاد رکھیں۔ اور نعت پاک کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، نعت پاک جس میں وہ نظم، وہ چیز جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت و عظمت کا ذکر، اس کو ہم نعت پاک کہتے ہیں۔ حمد کیا ہے؟ اللہ کی وہ نظم یا وہ چیز جس سے اللہ کی شان و شوکت اور عظمت اور شکر کا بیان ہو، اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اور قصیدہ زندہ لوگوں کی تعریف میں جو بھی کہا جاتا ہے، مرثیہ جو ہے مردے لوگوں کی تعریف میں جو بھی کہا جاتا ہے، ایسے دیکھیے کئی طرح کے ہیں۔ اب کبھی ہم نے غور کیا ہے، دیکھیے یہ عربوں کے وقت ایک چیلنج تھا، کہ آج بھی ابھی چیلنج ہے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو عربوں کے بیچ یہ آج تک بھی چیلنج رہا ہے کہ ایسی کتاب کوئی بنا کے دکھا دے، اس جیسی مثال قرآن پاک کی، یعنی تو کم سے کم ایسی سورہ، دیکھیں سورہ میں کیا ہے، سورہ اخلاص تین آیتیں ہیں، سورہ کوثر 3 آیتیں ہیں، ایسی سورت کوئی بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ چیلنج کب سے چلا آ رہا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ الف لام میم
عرف مقرر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں یہ کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں. کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا اس جملے پہ؟ دیکھیں ہم لوگ ہیں نا وراثت میں ہم لوگ مسلمان ہو گئے. اب اس کا ہم تھوڑا اور جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر ہم اس میں تبدیلی ہوتی ہے تو ہم غور کریں. دیکھیں الحمد ادھر آیا ہے اور تسبیح میں بھی کیا ہوا ہے. اب عید کی نماز میں کیا تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہاں پہ صرف اللہ کی تعریف ہے، یاد رکھیے گا. اللہ سب سے بڑا ہے، کبری ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے ہم لوگ ہے نا زور زور سے بولتے ہیں. کیوں کہا گیا ہے تسبیح؟ کیونکہ اس ٹائم پہ بتوں کا دور تھا. اس وقت یہ سوچتے تھے کہ جب اللہ کی تعریف ہو رہی ہے تو ہمارے معبودوں کی بھی تعریف ہونا چاہیے. نہیں، یہاں پہ بول دیا صرف کسی کی تعریف کے لائق کوئی نہیں ہے، صرف فقط اللہ تعریف کے لائق. تو یہ جملہ یہ آ گیا. اب دیکھیے ہمیں یہ بھی کہا جا سکتا تھا اگر ہم سوچ کے دیکھیں، اگر قرآن پاک میں انا الحمدللہ آ جاتا مثال کے طور پہ. انا کسے کہتے ہیں؟ بے شک. بے شک تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام شکر اللہ کے لیے. ایسا ہو بھی سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. دیکھیں قرآن پاک کا اتنا پرفیکٹ کلام ہے، الحمدللہ الحمدللہ ہی ریپلیس کوئی ورڈ نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو اور ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں جب کلام ہوتا ہے نا، کلام دیکھیں دو طرح کا ہوتا ہے. ایک خبری کلام جو ہم بس بات چیت کے ذریعے سے بولتے ہیں، اور ایک انشائی کلام یعنی تنہائی میں دل کے احساسات کو ہم جب کلام کرتے ہیں. اگر کلام میں اگر انا آ جاتا تو وہ خبری کلام ہوتا، انشائی کلام نہیں ہوتا. اب میں مثال کے طور پہ اب دیکھیں میں الحمدللہ بول رہا ہوں. الحمدللہ سے کیا ہے؟ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ اس کو سن رہے ہیں تو یہ خبری ہو رہا ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ نماز میں جو ہے ہم تنہائی میں الحمدللہ تعریف کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوا؟ دل کی آواز انشائی ہوا. اگر یہاں انا آ جاتا تو صرف کیا ہے؟ خبری کلام ہو جاتا، انشائی نہیں ہوتا. تو یہاں انا نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ یعنی خبری کلام بھی ہو گیا، انشائی کلام بھی ہو گیا. یاد رکھیے. اور ایک میں گرامر کا کچھ اصول بتاتا ہوں، یاد رکھیے. گرامر میں دو چیز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے اسم. فعل ماضی، حال اور مستقبل کو بیان کرتا ہے. اسم میں کیا ہے؟ کوئی قید نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. اسم میں وقت کی کوئی قید نہیں رہتی. اب میں مثال دیتا ہوں. میں کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا، یہ کیا؟ ماضی ہوا. میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ حال ہوا. میں کھانا کھاؤں گا، یہ کیا ہوا؟ مستقبل ہوا. میں لکھ رہا ہوں، یہ پریزنٹ ٹینس یعنی حال. میں نے لکھ لیا، یہ ہو گیا ماضی. دیکھیے یہاں پہ کیا ہے؟ اب میں جو ہے میں کھانا کھا لیا، کھا لیا جو ہے یہ فعل ہوا، اور اسم جو ہے میں. اب جیسے قلم، گاڑی، کچھ بھی جو ہے یہ اسم ہوا. اب یہاں دیکھیے فعل میں فعل جو ہے ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھیے.
فعل جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، فعل عرضی طور پہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. تو یہاں حمد میں جو ہے، یہ حمد کیا ہے آپ تھوڑا بتائیے میرے کو. یہ اسم ہے یا فعل؟ یہ اسم ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی جو ہے اس میں اپنے آپ کو جو ہے کسی کا محتاج نہیں بنایا، وقت کا، زمانے کا. اس میں ہمیشہ کی رکھا. اس میں کیا ہوا، اب یہ دیکھیے، الحمدللہ مطلب تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے، زمانے کی قید نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں اللہ کی تعریف ہو رہی تھی، حال میں تعریف ہو رہی تھی، اب مستقبل میں ہوتی. یہ زمانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال ہی دیا. یاد یہ اسم رکھا، اور یاد رکھیے یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اللہ کی تعریف. میں ہوں یا نہ ہوں، یاد رکھیے اللہ ہمارے محتاج نہیں رکھا. کیا فقط ہم لوگ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ کیا صرف انسان ہیں؟ کائنات میں کتنے لوگ اللہ کی حمد کر رہے ہیں؟ اللہ کی حمد فرشتے کر رہے ہیں، پورے درخت، پتے، پودے، جو بھی ہے اللہ کی حمد و ثنا میں. تو اللہ نے دیکھیے یہاں پہ ورڈ الحمدللہ ہی آنا تھا. اگر اس کو کچھ بھی الحمدللہ یا کچھ بھی بنا دیتا. اور ایک میں بات بولتا ہوں، یہاں پہ آپ مان لیجئے احمد اللہ آ جاتا، حمد کرو، مثال کے طور پہ حمد کرو، تو کیا ہو جاتا؟ ایک آرڈر ہو جاتا، حکم ہو جاتا. اب حکم میں کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیے میں بولتا کسی کو آپ پانی لاؤ، آپ فلاں یہ کام کرو، اس کی آپ صفائی کرو، تو ہو سکتا کہ وہ کام کرے یا نہ کرے. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو بھی صاف کر دیا. کسی کو یہ نہ رکھا، حکم بھی نہیں دیا کہ ہم کرو. ہم کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ہم چلتی رہے، میں رہوں یا نہ رہوں. تو اس کا جملہ اتنا پرفیکٹ ہے یہ کلام. آپ سوچئے الحمدللہ الحمدللہ ہی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. انا الحمدللہ، الشکر للہ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ الحمدللہ ہی ہو سکتا ہے. یاد رکھیں. اب اور ایک میں چیز بولتا ہوں، الحمدللہ کیا ہو؟ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے ہے. دیکھیں اللہ جو ہے وہ ذاتی نام ہے، یعنی معبود جسے کہتے ہیں. اب یہاں اور ایک لفظ سن لیجئے. دیکھیں اگر مان لیجئے الحمدللہ کے علاوہ اگر اللہ کوئی دوسرا نام بھی یوز کر لیتا، جیسے اس میں کلام الحمد رب للہ، الحمد ربی، الحمد. دیکھیں اسماء الحسنہ اللہ کے کتنے 99 نام ہیں. کون سے؟ الرحمن، الرحیم، السلام، العزیز، الجبار، المتکبر، السلام. بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. خالق، دیکھیں آپ مان لیجئے الحمد الخالق ہو جاتا. تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اس خالق کے لیے. مطلب خالق مطلب کیا ہو جاتا؟ صرف پیدا کرنے والا. الحمد للرحمن، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اس رحمان کے لیے. تو یہاں کیا ہو جاتا؟ سوچ جو ہے تھوڑی لمیٹیشن ہو جاتی. یعنی اگر خالق ہوتا تو صرف پیدا کرنے والا، تمام خوبیاں صرف پیدا کرنے والوں کی، دوسری صفاتیں، دوسری اللہ کی خوبیاں وہ دب جاتی، وہ ظاہر نہ ہوتی. تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ نے رکھا یہاں پہ کہ
آپ سوچو یا نہ سوچو اللہ کی کیا خوبی ہے، تو الحمدللہ سے وہ پورا مقصد، پوری تعریف، پوری جو چیز ہے وہ الحمدللہ کے ایڈ کرنے سے اس کا ریپلیسمنٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جو چیز الحمدللہ میں یاد رکھیے. اب الحمدللہ تو آگے، اب نیکسٹ جو ہے الحمدللہ رب کہتے ہیں آہستہ آہستہ کسی کو پروان دینا. یعنی آپ مان لیجئے ایک درخت کا سیڈ ہے، اس کو بین سے درخت کا کس طرح آغاز ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. رب کے دیکھیں عربی لفظ ہے نا، اگر ہم ایک لفظ کا دیکھیں گے تو اس کے صفے صفے معنی نکلتے ہیں. یاد رکھیے گا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں ترجمہ میں اکثر کچھ چیزیں ہم لوگ سمجھتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں سوچتے. یہ اس کے معنی واسی ہیں. آپ وسعت سوچے، اس کی وسعت کیا ہے کہ رب کے دیکھے 6-7 معنی میں بتاتا ہوں. رب میں کیا ہے؟ مالک ہے، یعنی اونر جسے بولتے ہیں، رب اس کو کہتے ہیں. دوسرا سید، سید یعنی اختیار، جس پہ کنٹرول. تیسرا مربی، مربی یعنی جیسے پالن ہار، خیال رکھنے والا، پرورش کرنے والا. چوتھا جو ہے منیم، منیم یعنی تحفہ عطا کرنے والا. پانچواں جو ہے برقرار رکھنے والا، یعنی قیوم. اور خالق، پیدا کرنے والا. اور مدبر یعنی پلان کرنے والا. دیکھیں اس کو ہم رب کہتے ہیں. یاد رکھیے رب میں مالک ہونا ضروری ہے. مالک مطلب یاد رکھیے اونرشپ، اللہ تعالیٰ کی اونرشپ ہے. بعد اختیار یعنی سید اختیار، دیکھیں آپ کا کنٹرول اس پہ ہونا ضروری ہے. اور مربی یعنی پالنا. دیکھیں اور میں ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے رفتہ رفتہ جیسے کس طریقے سے پرورش کرتا ہے کہ سیل کی، جیسے درخت پودے کو کس طریقے سے اگاتا ہے، ہم چھوٹے بچے سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سیلز کو ملٹیپلائی کرتا ہے، اس کو مربی کہتے ہیں. منیم یعنی تحفہ دینے والا، اس کو بھی رب کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کتنا انعام دے رہا ہے. کبھی ہم نے غور کیا؟ ہمیں آنکھ دیا، ہمیں کان دیا، ہمیں زبان دی، ہمیں رزق دی، ہمیں سب کچھ ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا. کیا ہم کبھی شکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام شکر اللہ کے لیے ہیں، جو تمام عالموں کا رب ہے. تو رب ہونے کے ناطے وہ تحفے بھی عطا کرتا ہے. اور قیوم یعنی برقرار رکھتا ہے. جیسے آپ مان لیجئے ہمارے سسٹم کے اندر ایک نظام ہے، جیسے میں سانس لے رہا ہوں، سانس باہر جا رہی ہے، آکسیجن آ رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہی ہے، دل کی دھڑکن، دل دھک 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 مار رہا ہے. یہ سب چیزیں کو کون برقرار رکھ رہا ہے؟ سانس کا چلنا، دل کا دھڑکنا. اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا فوڈ کیسے ہضم ہوتا ہے، اور منہ میں کیسے تھوک جاری ہے، آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے، کان کیسے سن رہی ہے، زبان کیسے بول رہی ہے. اس کو بچپن سے لے کے اب تک، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، اس کو کون برقرار رکھتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات. تو ہم کیوں نہ حمد کریں اس کی، کیوں نہ شکر ادا کریں. اور قوت اور طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، خالق، پیدا کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کے علاوہ ہر چیز، جاندار چیز، کیڑے مکوڑے، پرندے درندے چرندے،
جتنے مخلوقات ہیں سب کو پیدا کرتا ہے. مدبر یعنی پلانر. پلاننگ دیکھیے رب کی ایک مینجمنٹ ہے، یاد رکھیے. عام طور سے انسان اگر مینج کرتا ہے تو اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. جیسے یہ ستارے، سیاروں کا نظام، سورج طلوع ہونا، سورج غروب ہونا، چاند کا آنا، چاند کا جانا، دن آہستہ سے تبدیل ہونا، رات دن میں تبدیل ہونا، یہ کب سے چلا آ رہا ہے نظام؟ کیسا مینجمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ. اب اگلے ورڈ کو ہم غور کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. عالمین دیکھے اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب عالمین ہے. یعنی عالمین، خاص عالمین سے یہاں مختلف انسان کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے، مختلف قومیں ہیں، مختلف نسلیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف ملک ہیں، مختلف ریاست ہیں، مختلف خطے ہیں. ہر ایک کا الگ الگ یہ ہے. کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، کتنے فرشتے ہیں، کتنے جنات ہیں، آسمانی مخلوق کتنی ہے، سمندری مخلوق کتنی ہے، حیوانات کتنے ہیں، نباتات کتنے ہیں، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. اللہ واللہ معلوم کتنے عالمین ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہوا؟ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں، خوبیاں، تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے. اور عالمین سے مراد دیکھیں، عالم کہتے ہیں جھنڈے کو، ایک نشانی کو. اب دیکھتے ہیں نا جھنڈا کیا کرتا ہے. جیسے ہر ایک کا جھنڈا الگ الگ ہوتا ہے. انڈیا کا جھنڈا فلیگ الگ ہوتا ہے، پاکستان کا فلیگ الگ ہوتا ہے، یو ایس اے کا فلیگ، جرمنی کا فلیگ، کینیڈا کا فلیگ، ہر ایک کا فلیگ نشانی. جو حقیقی رب جو ہے وہ تمام عالموں کا رب ہے. یاد رکھیں، وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، انسان سے دور، چرندے ترندے، ہر چیز، ہر مخلوق کا. دیکھیں یاد رکھیے عالمین کا اگر میں سمپل ورڈ بولوں کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالمین ہے. تو کتنی چیز ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یاد رکھیے. اب اگلی جو آیت ہے بہت ہی پیاری، الرحمن الرحیم. دیکھیں الرحمن الرحیم اس آیت میں جو ہے خوبصورتی ہے اور جمال ہے. دیکھیے دو بار کہا ہے الرحمن اور رحیم. دیکھیے جو رحمان جو ہے شدت کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، شدت یعنی بہت ہی زیادہ مہربان، یعنی صفت میں انتہا ہو، انکنڈیشنل ہو، بے لوث محبت ہو. یاد رکھیے گا، انتہائی درجے کا خیال رکھنے والا، انتہائی درجے کی محبت کرنے والا. تو ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو رحمان اور رحیم جو نکلا ہے نا، یہ لفظ جو ہے رحم سے نکلا. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، یوٹیرس. اس میں جو ہے جب بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے تو بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، پروٹیکٹڈ رہتا ہے، محبت ہوتی ہے. یاد رکھیے. تو رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے، رحمان میں بہت ہی زیادہ نہایت رحم مہربانی ہوتی ہے. یاد رکھیے. اور یہ
ہوتی رہتی ہے، یاد رکھیے مہربانی، ابھی ابھی ہو رہی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے دو رحمتیں یاد رکھیے، ایک رحمت عام اور ایک رحمت خاص۔ رحمت عام جو ہے تمام مخلوقات کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان، کافر، پرندے درندے جانور دوسرے مخلوقات ہیں، ان کے لیے۔ رحمت خاص خاص آخرت کے لیے، یاد رکھیے گا۔ اور اللہ کے رحمت کے جو ہیں 100 حصے ہیں، یاد رکھیے گا۔ 100 حصوں میں جو ہے ایک حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا، اور 99 حصے جو ہے اپنے آخرت کے لیے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حصی جو رحمت ہمیں حاصل ہوئی ہے دنیا میں، یاد رکھیے اسی سے جو ہے ماں اپنی بچوں کو محبت کرتی ہے، باپ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، خونی رشتہ داری، یہ صلہ رحمی جو بولتے ہیں نا، ایک دوسرے سے، خونی رشتہ دار سے، یہ سب اللہ کی رحم کا ایک حصہ ہے۔ جیسے جانور اپنے بچوں کو پیدا کرتے وقت کس طریقے سے یہ کرتی ہے، تو یہ سب جو ہے رحم کے ہیں۔ الرحمن رحیم میں کیا ہے؟ تسلسل جاری ہے، یاد رکھیے گا، کنسسٹنسی جسے بولتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے، یاد رکھیے گا۔ تو رحمان جو ہے، رحمان کا جو لفظ ہے فالان سے لیا گیا، جیسے اب مان کے چلیے اچشان یعنی بہت ہی زیادہ پیاسا، جوعان بہت ہی زیادہ بھوکا، غضوان یعنی بہت زیادہ غصے والا۔ دیکھیے یہ آپ مان لیجئے اچشان میں پیاس ہے، بہت ہی شدت ہے پیاس کی، لیکن اس کو عارضی طور سے ٹیمپروری ہے۔ اگر اس کو پانی دیا جائے تو وہ پیاس بجھ جائے گی، اگر کسی کو کھانا دیا جائے تو اس کی بھوک مٹ جائے گی، اگر کسی کو تسلی دیا جائے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان جو ہے دنیا کے لیے ہے، یاد رکھیے رحیم جو ہے آخرت کے لیے۔ رحمان میں جو ہے ابھی ابھی، اب مثال کے طور پہ میں آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو زبردست بھوک لگی ہے، آپ اپنی بیگم سے شکایت کر رہے ہیں کہ مجھے کھانا فوراً لاؤ۔ آپ کی اگر بیگم یا آپ کی گھر والی کوئی بولے اگلے ہفتے کا میں کیا پلان ماروں، کیا بناؤں، تو آپ کیا بولو گے؟ اگلے ہفتے کا چھوڑو، مجھے ابھی بھوک لگی ہے، اب کا کیا ہے ابھی بولو، ابھی مجھے لا کے۔ تو رحمان میں جو ہے ابھی ابھی محبت اور خیال ابھی ابھی دنیا کا ہے، انتہائی درجے کا، بہت ہی زیادہ خیال۔ اگر دیکھیے اگر آپ پیٹ بھر کے آپ کھا لیے تو پھر اگر آپ پوچھیں گے تو اگلے ہفتہ کیا چاہیے، تو آپ کا دل کرے گا جو چاہے، مجھے خورما چاہیے، مجھے مٹن بریانی چاہیے، مجھے پایا چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے، آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رحمان میں جو ہے ابھی ابھی کا ذکر ہے۔ تو میں ایسا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا خصوصی کلام ہے، غور کریے، الرحمن الرحیم، یعنی یہاں وہ بھی نہیں لکھا، الرحمن و الرحیم بھی نہیں لکھا، یعنی اس کی رحمت جو ہے بہت زیادہ بھی ہے، انتہائی درجے کی بھی ہے، اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے، یاد رکھیں، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب اگلے آیت جو ہے مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک ہے، یعنی بدلے کا مالک ہے، روز جزا یعنی قیامت کے دن کے بدلے کا مالک۔ دیکھیے مالک دو طرح کے ہیں، دیکھیے ایک مالک ہوتا ہے اور ایک ملک ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ مالک جو ہے، اب میں مثال دیتا ہوں، دیکھیے میں اس فون کا مالک ہوں، میں اس قلم کا مالک ہوں، میں اس گاڑی کا مالک ہوں، میں اس بنگلے کا مالک ہوں۔ آپ کبھی کہیں گے کہ مالک جو ہے چھوٹے چھوٹے چیزوں کی ملکیت کا خیال رکھے،
اور ملک جو ہے بادشاہ کو کہتے ہیں. آپ کبھی کہیں گے میں اس فون کا بادشاہ ہوں، میں اس پین کا بادشاہ ہوں، میں اس گھر کا بادشاہ نہیں. آپ مالک کہیں. بادشاہ جو ہے بڑی بڑی چیزوں کو بولتے ہیں. جیسے کوئی مان لیجئے ملک کا بادشاہ ہے، ہندوستان کے ملک کا بادشاہ. کوئی مان لیجئے ایک سے دو زیادہ ملک کا بادشاہ، جیسے سکندر اعظم ایک ملک فتح کر کے بادشاہ ہوا، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، فرعون بادشاہ تھا. یعنی بادشاہ جو ہے بڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک میں کیا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، دو ڈرا بیکس ہوتے ہیں. ایک مالک یعنی چھوٹے چھوٹے چیزوں کا جو ملکیت حاصل ہے، اس کا اختیار بس چھوٹے چیزوں پہ رہتا ہے، بڑے چیزوں پہ نہیں رہتا. اب بڑا جو چیز رہتی ہے، جیسے مان لیجئے کسی کا بڑا بر اعظم کا یا کسی کا ملک کا بادشاہ ہوا، تو اس کو چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ اختیار نہیں رہتا. تو سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان ہے دیکھیے. اس نے کہا مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں. دیکھیے اور ایک چیز میں بولتا ہوں، یوم کہتے ہیں دن کو، یوم کہتے ہیں دن کو. ہمارا دن جو ہے قمری یعنی چاند کے، اس سے ہمارا دن شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے. جتنا بھی دنیا میں کوئی بھی بادشاہ گزرا ہو، کتنا بھی عظیم، چاہے فرعون ہو، چاہے قارون ہو، چاہے سکندر اعظم کیوں نہ ہو، کوئی بھی بادشاہ ہو، کبھی بھی اس کا اختیار جو ہے وقت پہ نہیں رہا. آپ کبھی کہیں گے میں ایک گھنٹے کا بادشاہ ہوں، گھنٹے آپ کے کنٹرول میں. کبھی آپ کہیں گے گھنٹے تو چھوڑیے، منٹ کے بادشاہ ہیں آپ، منٹ چھوڑیے سیکنڈ کے بادشاہ ہیں. دیکھیے اللہ تعالی جو ہے اس دنوں کا بھی بادشاہ ہے. سورج، چاند، ستارے، ارے وہ دن تو چھوڑیے، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ اس کا بادشاہ تھا. اور دیکھیے قیامت کسے کہتے ہیں، یعنی بادشاہ بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے دنیا میں کئی ہو گئے، کوئی اس دن قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا چھوٹا دن تھوڑی ہے، بڑا دن ہے، اس کو بادشاہ کنٹرول کرنا چاہیے. جیسے ستارے بے نور ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوانیس پہ ہوگا، پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے. اس سب کو کنٹرول کرنا بادشاہ چاہیے. تو اللہ وہ ہے مالک یوم الدین، یعنی وہ روز جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک. دیکھیے جزا اعمال کے دور پر ہوتا ہے فیصلہ. دین میں دیکھیے یہاں دین سے مراد جزا ہے، اور دین کہتے ہیں عمل کو. دیکھیے اعمال کے اوپر ہمارا امتحان جیسے ہوگا. دیکھیے دنیا میں اگر ہم لوگ پیپر لیں گے تو نامہ عمل ہمارے، دیکھیے وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، وہ بد نصیب ہوں گے جنہیں بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے. تو لہٰذا ہم سب دعا کریں کہ ہمارے نامہ عمل ہمارے سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے. اب اس کے بعد جو ہے اگلی آیت آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم فقط صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیے ایاک نعبد سے مراد عبادت. عبادت کیا ہے؟ ہم کیوں نہ کریں اس کی عبادت، کیونکہ وہ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو تمام جہانوں کا رب بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے. تو ہم کیوں نہ عبادت کریں؟ سوچیں عبادت. دیکھیے ایک اور چیز بولتا ہوں، رب کا متضاد جو ہے وہ جو ہے عبد ہے. یاد رکھیے گا رب کا متضاد جو ہے عبد ہے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں. وہ ہدایت دینے والا ہے، ہم ہدایت لینے والے ہیں. ٹھیک ہے. عبادت اپنی کمزوری
عاجزی اور انکساری کو اظہار کرنے کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ عبد یعنی غلام، بندے کو کہتے ہیں، عابد عبادت کرنے والے کو۔ دیکھیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہم حقیقی معبود مان لینا جیسا کہ اس کا حق ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر وغیرہ وغیرہ۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی مدد کامل ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور بندوں کی ناقص۔ دیکھیے ایک مثال میں دیتا ہوں، صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ڈاکٹر صرف میڈیسن لکھ کے دے سکتا ہے، دوائی لکھ کے، لیکن صحت پہ کنٹرول اللہ کا ہے۔ موت پہ کنٹرول، موت اللہ دیتا ہے، ہمارے ہاتھ میں۔ زندگی ہمارے ہاتھ میں، اللہ دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو مدد کرتے ہیں، دیکھیے مدد کرنا چاہیے ہر دوسرے کی، تو یہ مدد جو ہے جو بندوں کے اختیار میں ہے وہ تھوڑا اختیار ہے، کامل مدد جو ہے اللہ کی۔ اس کے بعد آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہدایت دے۔ ہدایت دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت علم کی ہدایت ہوتی ہے اور ہدایت عمل کی ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم قسمت پہ بلیم کر دیتے ہیں، یاد رکھیں قسمت میں ہے تو دے گا، نہیں ہم کوشش کریں گے تو ہوگا نا۔ دیکھیں اب مثال کے طور پہ ہم کوئی بھی چیز، گاڑی اگر ہمیں چلانا ہے تو ہم محنت کریں گے۔ جیسے ہم رزق کے لیے، ہم جاب ڈھونڈنے کے لیے ہم گھر پہ بیٹھے بیٹھے تو بول نہیں سکتے، دیکھا جائے گا۔ ہم کوشش کریں، محنت کریں تو ہمیں جاب ملے گی۔ اسی طریقے سے ہدایت بھی جو ہے محنت کرنے سے، مشقت کرنے سے ملتی ہے۔ اہدنا صراط، صراط کہتے ہیں کھلا ہوا راستہ، ایک ہائی وے کی طرح جس میں سب کچھ جا رہے ہوتے ہیں، یعنی دین کا راستہ، یاد رکھیے، مستقیم، سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راستے پہ چلا۔ یہاں پہ راستہ بھی بتا دیے اور کن لوگوں کا راستہ دیکھیے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی ان لوگوں کا راستہ۔ یہ چار لوگ ہیں انعام یافتہ بندے، وہ انبیاء علیہ السلام، شہداء، صالحین اور صدیقین۔ انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ اور صدیقین کا راستہ۔ دیکھیے اصل جو نعمت ہے وہ ہمیں دین ہے، یاد رکھیے۔ دوسری بھی نعمت ہے جیسے اولاد ہے، نیک بیوی، مال، شاہ، منصب ملنا، یہ سب یہ بھی نعمت ہے، لیکن یہ ہم لوگ مانتے ہیں تو یہ ہم مانگیں تو بڑی نعمت مانگیں ہدایت کی۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب مغضوب ہوا ہے، اور نہ ہی ولا الضالین یعنی ان لوگوں کا جس پر تیرا گمراہ ہوئے، بھٹکے ہوئے لوگ۔ دیکھیں تین طرح کے لوگ ہیں، جو علم و عمل میں کامیاب ہوئے وہ انعام یافتہ بندے ہوئے۔ اب جو علم تو ہے مگر عمل نہ کر سکے وہ مغضوب ہوئے، جیسے قوم لوط، قوم عاد، جن پر بڑا بڑا عذاب گزرا۔ اور جو علم میں بھی نہیں، عمل میں بھی نہیں، بھٹکتے ہوئے گمراہ ہوئے لوگ ہیں، یاد رکھیے۔ جیسے ہمیں یہود، نصارہ، ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں دیکھیے سیدھے راستے پہ چلائے، اور ہم لوگ اس میں آمین کہتے ہیں، یعنی ہماری دعا قبول کرے۔ یہ اس کو ہم صورت دعا بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ رہا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر۔ انشاءاللہ
اور میں مزید اس کے ویڈیوز بناؤں گا، سورۃ الفاتحہ کے اسماء الحسنی کے بارے میں، اس کے اوصاف کے بارے میں، اس کے تعلیم و طریقت کے بارے میں، فرائض نبوت کے بارے میں بہت سارے ویڈیوز ہیں فاتحہ کے ریلیٹڈ۔ یہ میرا پہلی نشست رہی۔ انشاءاللہ ہمیں دیکھیے قرآن پاک کے جو ہیں 5 حق ہیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلے ایمان لانا، جس طریقے سے اس کا حق ہے، اور دوسرا قرآن پاک کا جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تیسرا جو ہے قرآن پاک کو سمجھنا، چوتھا جو ہے قرآن پاک پر عمل کرنا، اور پانچواں جو ہے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا۔ اس لیے کہا گیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ پہلے سیکھنے کا اسم ہے، پھر سکھانے کا۔ اگر گفتگو میں یا بیان میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں سچ میں سورہ فاتحہ کے مفہوم کو سمجھنے اور ہمیں زندگی میں ہمیں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔